which I have to share. So now I have to start. What is a fahisha? Fahisha, one of the act is zina, गैर महज़ब, indecent talk, इंग्लिश में कह सकते हैं, शर्मनाक अमल, हम जिनसी, जिसको होमोसेक्सुअल भी बोलते हैं, पोर्नोग्राफी और मोहतरम रिश्तों के साथ जिनसी ताल्लुक, शादीशुदा जो अगर जना करें तो उसको एडल्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और गैर शादीशुदा जो करते हैं उनको फॉर्निकेशन बोलते हैं, और उर्दू में जना ही बोलते हैं. तो बेसिकली इतने मीनिंग हैं फाहिशा के, और वी कैन कॉल इट कि फौज जो बातें करते हैं उसको भी फाहिशा बोलते हैं. सो देयर इज अ 5-6 मीनिंग ऑफ द फाहिशा. सो नाउ अब अल्लाह फाहिशा के बारे में क्या कहता है, वो कुरान की आयत से आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है. सो वला तक़रबुल ज़िना इन्नहु काना फाहिशा वसअ सबीला, और तुम जना के करीब मत जाओ, बेशक वो फाहिशा है और बुराई का रास्ता है. अब यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहा है कि जना के पास मत जाओ, बेशक वो फाहिशा है. फाहिशा का वन एक्ट है वो, तुम जना के पास मत जाओ. जना के पास ना जाने का जो हुक्म है उससे ये है कि आप कोई ऐसी बातें भी ना करें जिससे कि आप उसके करीब पहुंच जाएं. तो बेसिकली अल्लाह ताला रेफरेंस कर रहा उस तरह की बातों को कि आप उस तरह की बातें भी ना करें जिससे कि आप उनके उस एक्ट की तरफ जो है माइल हो जाए. इस जो अस्सेरा 17-32 की जो आयत है इसका मीनिंग ये है, नथिंग इज मोर देन दैट. नेक्स्ट आयत सूरह निसा 4 आयत 22, और उन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे आबाओं ने निकाह किया है, सिवाय उसके जो हो चुका सो हो चुका, बेशक ये बेहयाई और निहायत काबिल नफरत बात और बुराई का रास्ता है. तो अल्लाह ताला इसको भी फाहिशा बोलता है कि उनसे निकाह नहीं करो. अगर तुमने निकाह कर लिया जिनसे तुम्हारे आबाओं ने निकाह किया तो वो भी एक फाहिशा में आ जाता है. तो इसलिए वी हैव टू केयरफुल अबाउट दिस एक्ट. नेक्स्ट अल-नूर आयत 19, बेशक वो लोग जो ईमान वालों में फाहिशा फैलाना चाहते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है कि तुम नहीं जानते. यहाँ पे अल्लाह ताला इब्राहिम जो मोमिनों के बीच में जो फाहिशा फैलाता है, जो यकीनी बात है ये लोगों का काम है, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को वो फ्रीडम दे रखा है कि वो मोमिन लोगों के बीच में ही फाहिशा फैलाएगा. तो उससे हमें गुरेज करना है, हमें उससे कैसे हम फॉरबिडन हो जाएं, कैसे उस चीज को स्टॉप करें, वो हमें डिसाइड करना है. क्योंकि अल्लाह तो बता रहा है कि हम जो है आपको इस चीज के लिए मतलब फाहिशा के लिए लोग उकसाएंगे, बिकॉज ताक़यामत तक शैतान ने रहना है और सारी बातें करनी है. तो अल्लाह ताला बहुत क्लियर कट इस आयत में, बेशक वो लोग जो ईमान वालों में फाहिशा फैलाना चाहते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है कि तुम नहीं जानते. तो अल्लाह का मकसद यही था. फाहिशा और बेहूदगी, जिसको फाहिशा और बेहूदगी भी कह सकते हैं, कि गैर मज़हब बेहुदा और शर्मनाक अमल जैसे जना, जो हम पहले बता चुके, हम जिन्स परस्ती, फहश निगारी, शहवत परस्ती और हराम रिश्तों से मुबाशरत वगैरह, ये फाहिशा कहलाता है. दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द फाहिशा. अब नेक्स्ट आयत आ जाए जो कि ये आले इमरान की 14वीं आयत है. ये पहले भी हम हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में ये पढ़ चुके हैं और इसकी तशरीह कर चुके हैं कि लोगों के लिए औरतों से ख्वाहिशात की मोहब्बत जीनत दी गई है, और बेटों से और सोने और चांदी के ढेरों से और निशान किए हुए घोड़ों और मवेशी और खेतों से, और इस दुनिया की जिंदगी का मता है, और अल्लाह के नजदीक बेहतरीन ठिकाना है. मतलब अल्लाह सीधा कह रहा है कि औरतों के लिए जीनत है, क्योंकि अल्लाह ने इस चीज को इनबिल्ट दिया हुआ है कि औरत जो है औरतों को देख के खुश होती है, और उसके लिए वो जीनत है. मर्द के लिए औरत जीनत है, औरत के लिए मर्द जीनत नहीं है. अल्लाह का जो हुक्म है उसमें नहीं है. और बाकी
ہر ہر ماں کو اور ہر باپ کو اپنے بیٹے اس کے جو ہے زینت ہیں، اور سونے اور چاندی اس کے ڈھیروں سے، اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے، اور مویشی اور کھیتوں سے. یہ ساری چیزیں زینت ہیں. اللہ نے اس چیز کو بہت ہی ان بلٹ بتایا ہے کہ ہر آدمی کو یہ انہوں نے اس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے النمل 27. النمل کا مطلب ہوتا ہے چیٹی. تو اللہ تعالیٰ نے النمل 27 سورہ کا نام بھی رکھا ہے، اور 54 آیت ہے، جس میں کہ یہ ایک احسن حدیث ہے. لوط علیہ السلام کی اسٹوری اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بشارت رکھتے ہوئے بھی فحاشی کی طرف آتے ہو، کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ جب تم کو بشارت مل چکی، اللہ کا کلام، اللہ کی ساری ہدایت تمہارے پاس، پھر بھی فحاشی کی طرف آتے ہو، مطلب غیر مہذب باتیں کرتے ہو، غیر چیزیں کرتے ہو. ہم اس زمانے میں لوط علیہ السلام کے زمانے میں عادی کافی لوگ ہو چکے تھے. عادی ان کو کہتے ہیں جنہیں عادت پڑ جائے، تو وہ غیر چیزیں کرتے تھے اور اس کو بہت ہی لائٹلی بھی لیتے تھے کہ یہ اس میں کیا بات ہے اور یہ وہ. تو اللہ نے اس عمل کو یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا سورہ عمل میں. یہ احسن حدیث کہلاتی ہے. اور اس کی 54 اور 55 آیت، کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو، بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو. یعنی کہ جو مرد ہے وہ عورت کی بجائے مردوں کے پاس جا رہا ہے، مطلب ہومو سیکسولیٹی کی بات کر رہا اللہ یہاں پہ کھل کے، کہ تم شہوت رکھتے ہو اس طرح کی کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے اسی کی 55 اور 56، اسی کنٹینیوشن ہے. بس اس کی قوم کا جواب یہ تھا کہ سوائے انہوں نے کہا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک وہ بڑے طہارت زدہ بنتے ہیں. یعنی جو لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، کہ نہیں، وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں جو لوط علیہ السلام بتا رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی اس میں کیا بات ہو گئی، تم اپنی لوط کو، اپنی قوم کو نکال دو باہر یہاں سے، ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں. بیسیکلی اس کا میننگ یہی. اب نیکسٹ آیت ہے ہود 11 سورہ ہے اور 81 آیت ہے. انہوں نے کہا کہ اے لوط ہم تیرے رب کے رسول ہیں. اب ایک پیغام آیا اللہ کا کہ اے لوط ہم تیرے رب ہیں، کہ رب کے رسول ہیں، یہ لوگ تیری طرف ہرگز نہ جوڑ سکیں گے، بس اپنے اہل کو رات کے حصے سے لے کر چل دے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے. بے شک اس پر وہی پہنچے گی جو ان پر پہنچے گی، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں. اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے بہت سمپل سی بات کہ جب دیکھا کہ قوم لوط کے زمانے میں نہیں سب سدھر رہی ہے اور اپنے عادی ہونے کا جو ہے وہ مستقل وہی، اور اتنا کچھ وہی ہونے کے باوجود کوئی سدھار نہیں رہا، تو اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہود کو کہ تم صبح تم اس بستی سے باہر چلے جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ جاؤ، چونکہ تمہاری بیوی پہ، چونکہ بیوی بھی جو تھی وہ فاحشہ رکھتی تھی مرد سے، اور وہ غیر مومن تھی. لوط علیہ السلام پہ سوچئے ایک پیغمبر کی وائف بھی غیر مومن تھی اور وہ اسلام کو نہیں سمجھ پائی یا اس پہ ایمان نہیں لا پائی تھی. تو اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ کے، اور تم کو پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم نکل جاؤ بستی سے، کیونکہ یہ لوگ ہرگز تم سے نہ جڑ سکیں گے، چونکہ تم نے ایک کوشش کر لی، اور یہ لوگ اسی لائق ہے کہ ان کو اللہ نے پنش کیا بیسیکلی. اب دوسری آیت ہے یوسف 12-21، جس میں کہ اگین اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں کہ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، شاید کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین پہ مقیم کیا، اور تاکہ ہم اس کو احادیث و واقعات کی تعویل سکھائیں، اور اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر اللہ. تو یہاں پہ ایک اگر یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا تو یوسف علیہ السلام کا یہ ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو ایک کنویں میں دھکا دے دیا اور گرا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے وہ نکلے
تو ان کو کسی نے بیچا تو وہاں عزیز وہاں کا جو راجا تھا انہوں نے ان کو خریدا اور ان کو لے کے اپنے محل گیا، اور وہیں پہ اس اپنی بیوی سے جو عزیز نے کہا وہی ایکسپلینیشن ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے، اور اللہ امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے. اور اس کی نیکسٹ آیت ہے 22، اور جب وہ بلوغت کو پہنچا تو ہم نے اس کو دانائی اور علم عطا کیا. جب یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو اللہ نے ان کو دانائی اور علم عطا کیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں. اب اس کی نیکسٹ آیت 23، یہ کنٹینیوشن میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر چل رہا ہے، چونکہ ان کا ساتھ بھی ایک واقعہ فاحشہ کا آیا تھا، جو کہ پوری قرآن میں ایک ہی واقعہ ہے جو فاحشہ کا تھا، تو اس کا ذکر آگے آئے گا. اور عورت جس کے گھر میں وہ تھا، اس کے نفسیات کے بارے میں کھوج لگانے لگی، اور اس عورت نے دروازے بند کر لیے، یہی ہے، اور کہنے لگی آ جاؤ. اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانے رکھا ہو، بے شک ظلم کرنے والے فلاں نہیں پاتے. تو عزیز کی جو وائف تھی، جو اس کی ماں تھی، یوسف علیہ السلام کی ماں تھی، بیسیکلی مجازی ماں، انہوں نے اس پہ ڈورے ڈالے اور ان پہ اٹیک کیا، بیسیکلی ایک اٹیمپٹ لیا ان کی ماں نے. لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کی وحی ہو چکی تھی اور ان پہ کلام کی وضاحت تھی، اللہ کے کلام سے واقف تھے، تو انہوں نے اللہ کی پناہ میں اور کہنے لگی آ جاؤ. تو یوسف نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانے پر رکھا ہے، بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے. تو اس طریقے سے. اور نیکسٹ آیت 24، اور اس عورت نے اس کے ساتھ دلچسپی لی، اور وہ بھی اس کے ساتھ دلچسپی لے لیتا اگر اپنے رب کی واضح دلیل نہ دیکھتا. اور اس لیے ہوا کہ ہم اس کی برائی اور فحاشی بے شرمی کے کام سے دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. تو اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے اٹیمپٹ ہوا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام پہ چونکہ وہی تھی اور اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اس نے اس چیز سے اپنے آپ کو پرہیز رکھا. اور اس کے بعد جو النساء 15 ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں، پس تم میں سے ان پر 4 گواہ لے لو، پس اگر وہ گواہی دیں پس ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے جب شوہر اور ہسبینڈ کے رشتے میں. تو اللہ تعالیٰ صرف یہ فرما رہا ہے کہ اگر عورت تم سے کنفیس کرتی ہے کہ میں نے فاحشہ کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے 4 جو ہے، جو اس طرح کا جو کنفیس کرتی ہیں، تو ان کے لیے 4 گواہ بلا لو تاکہ ان کو تم گھر میں جو ہے وہ قید کر لو، اور یہاں تک کہ ان پہ موت آ جائے. تو وہ 4 گواہ اس لیے نہیں کہ ان کی فاحشہ کی گواہی دیں گے، بلکہ 4 گواہ اس لیے کہ بھائی ہم ان کو گھر میں بند کر رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اس چیز کو قبول کیا کہ یہ فاحشہ کر کے آئی ہے، فاحشہ کرتی آ رہی ہے، مطلب ایک کنٹینیوشن پروسیس ہے. اس کے بعد 16 آیت النساء کی، اور تم میں سے اگر 2 شخص اس کے مرتکب ہوں تو ان کو اذیت دو، بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور وہ دونوں صحیح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اس آیات میں اللہ تعالیٰ 2 اشخاص کی بات کر رہا ہے، مطلب دس از ہومو سیکچولیٹی کی بات کر رہا ہے کہ اگر تم میں سے اگر 2 اشخاص اس بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان کو اذیت دو، مطلب ان کو اذیت دو، اور اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور وہ دونوں صحیح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مطلب اگر ایک ایکٹ آپ نے کیا ہومو سیکچولیٹی کا اور اس کے بعد اگر آپ توبہ کر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی کر دیتا ہے، اور اگر آپ سے دل سے اس کو ریپیٹ نہیں کرے دوبارہ. اس کے بعد النور کی 33 آیت، اور چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے پاک دامن رہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، معنی نہیں پڑھوں گا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ فاحشہ کی طرف نہ جائیں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھ جب تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہیں کر دیتا. اور ان میں وہ لوگ جو تمہارے دائنے ہاتھ کی ملکیت ہیں کتاب کو ڈھونڈتے ہیں، بس ان کو لکھ دو اگر تم ان میں بہتری کا علم رکھتے ہو، اور انہیں اس مال سے جو دو
اللہ نے تمہیں دیا ہے اور دنیا کی زندگی کی چوڑائی چاہتے ہوئے اپنے جوان لڑکیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہونے کے بعد یعنی غلط کام اور بدکاری پر اللہ بخشنے والا رحم کرنا۔ یہ پہلے بھی ہم نے اس آیت کو ایکسپلین کیا تھا، چونکہ یہ فائشہ سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر دائنے ہاتھ کی ملکیت جو آپ کے پاس جو جوان لڑکیاں ہیں اگر ان کو تم مجبور کرتے ہو فائشہ کے لیے تو اللہ ان کو تو معاف کر دے گا، لیکن ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر تم ان کو مجبور کرتے ہو فائشہ کے لیے۔ نیکسٹ آیت ہے النور 24۔ زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان سے کسی قسم کی نرمی کا برتاؤ نہ کرو، اور چاہیے کہ ایمان والوں کو ایک گروہ ان دونوں کی سزا کی گواہی دے۔ زانیہ مرد اور زانیہ عورت، بیسیکلی زانیہ مرد اور عورت کس کو بولتے ہیں؟ ایک بار زنا کرنے کو زانیہ نہیں بولتے ہیں، اگر وہ ان کو عادت پڑ جائے زنا کرنے کی تو وہ زانیہ عورت اور زانی مرد ہے، تو ان سے جو ہے زانیہ عورت اور زانی مرد کو جو ہے 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو 100 کوڑے لگاؤ، ہو رہا کہ نہیں؟ بہت کلیئر، ان سے نرمی کا برتاؤ نہ کرو، بہت کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کی تیسری آیت النور کی، زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے کسی مومنہ سے نکاح نہ کرے۔ مطلب سمپل یہ ہے کہ اگر زانی مرد ہے اور زانی عورت ہے تو دونوں ایک دوسرے سے شادی کرے، نہ کہ مومنہ عورت سے شادی کرے۔ زانی کیا ہوتا ہے؟ زانی مطلب زنا کرنے والے، جو زنا کی عادی ہو گئے۔ اچھا اچھا، ہاں، زنا کے عادی جو ہو جاتے ہیں ان کو زانی کہتے ہیں۔ اب آل عمران کی 135ویں آیت، اور وہ کہ جب ان میں سے کوئی فحش عمل کر لے اور اپنے نفسوں پہ ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر کوئی فحش مطلب کوئی فاحشہ ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتا ہے آپ سے، اور جو فاحشہ کے بارے میں پورنوگرافی ہے یا ہومو سیکچول ہے یا ایڈلٹری ہے یا واٹ ایور اٹ از، تو اگر آپ کے نفسوں سے وہ غلطی ہو جاتی ہے تو آپ فوراً معافی مانگ لیں اللہ سے اور اس کو ریپیٹ نہیں کریں تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ الانفال 29-45 ہے، تلاوت کرو جو کتاب میں تمہاری طرف وحی کی گئی اور صلاۃ نماز قائم کرو، بے شک صلاۃ نماز فاحشہ اور بہروپ کے بارے میں روکتی ہے، اور ضرور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تم صنعت۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا گیا تھا کہ تلاوت کرو جو کتاب میں تیری طرف وحی کی گئی اور صلاۃ نماز قائم کرو، بے شک صلاۃ نماز فاحشہ اور بہروپ کے بارے میں روکتی ہے۔ تو اگر نماز اور تلاوت کرو گے تو فاحشہ آٹومیٹکلی تم کو روکے گی اور اس طرف نہیں مائل ہونے دے گی۔ سورہ نساء کی 17ویں آیت، اللہ کی طرف توبہ تو صرف ان کے لیے ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھے، یہ یہاں پہ فردر وضاحت کر رہا اللہ، بٹ اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لے، بس ایسی ہی پر اللہ لوٹتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکم کرنا۔ تو بہت کلیئر کٹ میسج ہے کہ فوراً توبہ کر لو اگر تمہارا کوئی گناہ جو جہالت سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں تم کو علم نہیں اور تم نے اس کا گناہ کر دیا تو اس کی معافی تلافی کر لو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی 18ویں کی آیت ہے سورہ نساء کی، مگر ان کے لیے کوئی توبہ نہیں جو برائی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی ایک کو موت آ جائے وہ کہے کہ اے میں توبہ کرتا ہوں، اور نہیں ان کے لیے کوئی توبہ ہے جن کو موت آ جائے اور وہ کافر ہوں، انہی کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تبھی آپ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بھی پروویژن نہیں رکھے ہوئے ہے کہ اس کی معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ جب آپ سے گناہ ہو جائے آپ معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کبھی بھی ویٹ نہیں کریں کہ لاسٹ ٹائم میں ہم معافی مانگیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور جو لوگ بیسیکلی مشرک ہو کے اور موت آ جائے پھر اللہ ان کو معاف نہیں کرواتا۔ النور 24 کی 26ویں خاص، ہاں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص خبیث عورتوں کے لیے خاص خبیث مرد ہیں
اور خاص خبیث مردوں کے لیے خاص خبیث عورتیں ہیں، اور خاص طیب عورتوں کے لیے خاص طیب مرد ہیں، اور خاص طیب مردوں کے لیے خاص طیب عورتیں ہیں، اور وہ لوگ مبرہ ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں، اس لیے اس یہ طیب کیا؟ بخشش اور کریم رزق ہے۔ ہاں بتاؤ۔ طیب کیا؟ طیب ہاں طیب ہاں طیب بتا طیب رہا ہوں میں۔ عورتیں، طیب مرد۔ ہاں بتا رہا ہوں، خبیث، خبیث کس کو بولتے ہیں؟ خبیث لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ وہ جو برا آدمی ہوتا ہے۔ جو تم کو اذیت پہنچے تو اس میں وہ خوش ہوتے ہیں، اور تم کو ہمیشہ وہ اذیت میں رہنا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو خوشی ملتی ہے بہت۔ اور طیب وہ لوگ ہیں جو کہ تمہاری اچھائی میں، تمہارے ہر دکھ سکھ میں جو تمہارے شامل ہوں اور جو تم کو اچھا دیکھیں تو ان کو خوشی ملے، اس کو طیب بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خاص خبیث عورتوں کے لیے خاص خبیث مرد ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس جوڑی کی بات کر رہا ہے کہ جو خبیث عورتیں ان کے لیے خاص خبیث مرد ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد وہ طیب مرد کی جوڑی بن جائے گی، نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے جو جیسا ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے جوڑے بناتا ہے، اس کا میننگ یہ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور طیب عورتوں کے لیے طیب مرد ہیں۔ اب نیکسٹ عورت ہے التحریم 66 10ویں آیت۔ اللہ ایک مثال سے کفر کرنے والوں کے لیے ضرب لگاتا ہے۔ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی دونوں ہمارے بندوں کی ماتحت تھی، اور ہمارے صحیح کرنے والے بندے نوکر تھے، بس دونوں نے خیانت کی، بس ہرگز ان دونوں کو کوئی شے اللہ نے بے نیاز نہ کر سکی، اور دونوں سے کہا گیا کہ دونوں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں غیر مومن تھی، پورے قرآن میں پوری ہسٹری میں اسلام کے 2 ہی نبیوں کی وائف تھیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد التحریم 66 11 اللہ ایک مثال سے اپنے ایمان والوں کے لیے ضرب لگاتا ہے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے نزدیک ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ فرعون کی وائف نے اللہ سے یہ دعا کیا تھا، اس لیے کہ وہ ایک مومن عورت تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 12ویں آیت بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو بہت زیادہ مطلب کل فیکن کا جو ذکر ہے پہلے بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، تو بیسیکلی یہ شرمگاہ یعنی ان کی شرمگاہ میں اپنی روح پھونک دی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس آیات کا ذکر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اور مریم بنت عمران نے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور ہم نے اسے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور ان کتابوں کی تصدیق کی، اور پھر رواداری میں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس طرح کی بھی عورتیں ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے مریم کو پوری دنیا کے لیے ایک اعلیٰ عورت بیسیکلی سلیکٹ کیا۔ النمل 27 44 آیت۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہ النمل کا ذکر ہے، اور ان کے زمانے میں ایک ملکہ سبا ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج کی، تو سلیمان علیہ السلام نے انہیں ایک نوٹیفائی کیا کہ بھائی آپ لوگ کیوں اس طرح سے، اور اللہ کا پیغام بھیجا۔ تو اس پہ پھر ملکہ سبا نے کہا کہ بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے ہر تسلیم خم کرتی ہوں، سر تسلیم خم کرتی ہوں، مطلب اپنے آپ کو سر جھکاتی ہوں۔ تو صرف ایک اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا یہاں پہ کہ ملکہ سبا نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا۔ المحتنہ 60 کی 12ویں آیت۔ اے نبی جو مومن عورتیں تجھ سے بیعت سودا کرنے کے لیے تیرے پاس ہے، یہ بھی ذکر ہم نے لاسٹ اس میں کیا، تو میں اس کو نہیں پڑھوں گا ابھی۔ اس کے بعد یوسف کی بار ہے، اس کے لیے وہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال سازش پہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد 53 آیت۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو بدی کے ساتھ امر کرتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رحم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
اس کے بعد 33 اے یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ جس کی طرف وہ یعنی عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں. اگر تو ان کی سازش چالوں کو مجھ سے دفع نہ کرے تو میں ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یہاں پہ جو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور سب کچھ تھے اور جتنی بھی عورتیں تھیں ان کے اوپر مائل ہوتے تھے. تو یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ گزارش کرتے کہ تو مجھے قید خانے میں ڈال دے, زیادہ محبوب ہیں یہ نسبت ان کے جس کی طرف وہ مجھے دعوت دیتی ہیں. اگر تو ان کی سازش اور چالوں میں مجھ سے دفع نہ کرے تو میں ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے دفع کرے چونکہ یہ میرے کو اپنی طرف فحش کی طرف مائل کرنے میں لگی پڑی ہوئی. اس کے بعد آل عمران کی 193 آیت, اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو ایمان کے لیے پکارتا ہے کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ. بس ہم ایمان لائے اور ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے ڈھانپ دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. یہ ایک دعا ہے, ربنا آتنا سمینا منا ینادی الایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا وذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ ایک دعا ہے جس کو اور دوسری دعا بھی ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخرجنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب ہمیں دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. آج کا ٹاپک, آج ہم نے فاحشہ ایک ہی شارٹ میں ایک ہی سٹنگ میں ہم نے اس کو ختم کر دیا. دس از دا ٹوٹل آیات which is available in the Quran which I have assembled here. So any question, anything we can talk. صحیح سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سر.